चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आता असकरी उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 का लश्कर देकर फारस की तरफ भेजा। जब वो फारस में पहुंचे तो एक किला का मुहासरा किया, तो उस किले की रानी जो है बादशाह थी, रानी ने अपने किले की दीवार पर चढ़कर फसल पर देखा कि मुसलमानों का लश्कर आया हुआ है, और उन लश्करों में एक नेज़ा मार जो नेज़ा से लड़ाई कर रहा था, करतब दिखा रहा था, उसके सामने सभी शिकस्त थे। तो वो गौर फिक्र करके देखने लगी। तो उसके गुलाम, उसकी नौकरानी ने कहा कि रानी आप क्या देखती हैं? तो उसने कहा कि अपना किला फतह हो गया। कहा वो कैसे फतह हो गया? कहा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी देख लोगी। थोड़ी देर के बाद उसने एक कासिद को भेजा कि ये बताओ मैं तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ, कैसे पहुंचूं? कहा मुसलमानों के लश्करों के वजीर ने कहा, हाकिम ने कहा कि तुम अपना ज़ाहिरी किला मेरे हवाले कर दो और अंदरूनी किला अल्लाह के हवाले कर दो, यानी एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो जाओ। तो उसने कहा ठीक। फिर कासिद को भेजा, कहा मैं इस पर राज़ी हूँ, आप अपने लश्कर समेत किले के अंदर तशरीफ़ लाएँ। जब किले के अंदर तशरीफ़ लाए तो बात हुई अतास्करी से। तो अतास्करी से उस बादशाह रानी ने कहा कि ये बताएं तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन? कहा उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर के पास यानी माज साजो सामान, धन दौलत, सोना चांदी वगैरह लेकर हाजिर हुई इखलास नियत के साथ। कहा आपसे भी बड़ा कोई है ताकि मैं ईमान उसके हाथ पर लाऊं? कहा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वो जब मदीना तैयबा में हाजिर होती है और नबी के कदमों में बैठ जाती है और कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। आहो सर्द भरी, और उसने कहा कि मैं कुफ्र से निकल आई, इस्लाम में दाखिल हो गई। मैं इस खौफ से, मुझे खौफ है कहीं ऐसा न हो कि मुझसे गुनाह हो जाए। ऐ मालिक मौला, तू अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मेरी रुखसती फरमा दे, मेरा इंतकाल फरमा दे कि हम पाक व साफ होकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो इतना वो रो रो के कह रही थी। नबी के पैराहन की तरफ सर रखकर, रुखसार रखकर वो ये जुमले कह रही थी कि उसकी रूह निकल गई, उसका इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अजमी औरत में मैंने इससे ज़्यादा अक़िल व बालिग नहीं देखा कि वो शख्स कितना बेहतर है कि वो ईमान में दाखिल हुआ बगैर गुनाह के, वो उसका इंतकाल हो गया। और एक दीवाना मर्द, एक दीवानी औरत एक बाग में बैठे हुए थे। दीवानी औरत कहती है ऐ दीवाने मर्द, तू कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं नहर के करीब हूँ जो हरीर है जन्नत में, और वो जो अल्लाह ताला ने उसको पैदा फरमाया है। तो कहा है दीवानी औरत तू कहाँ है? उसने कहा मैं बाग में बैठी हुई हूँ जिसकी लज्जतों, जिसकी खुशबुओं से मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर है, जिसको रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया है। मैंने उस दीवाने मर्द से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें ये कैसे हासिल हुआ? कहा कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, या अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे दीवाना बना दिया है। तो मैंने उससे और बातें करना चाहा तो उस दीवाने मर्द ने कहा कि ऐ इंसान, तू खुदा की याद से मुझे गाफिल ना कर। मदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मोहब्बत के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो 4 काम करता है। नंबर 1, उसके रूह की कसम खाता है, उसके शहर की कसम खाता है और उसको राज़ी रखना चाहता है। नंबर 3,
اس کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دونوں عالم کے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے محبوب ہم نے اس لیے شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، میں نے اس لیے قسم کھائی وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس میں جلوہ فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے محبت کی تو نبی کی رضامندی چاہیے۔ جیسے سورہ واللیل میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، قد نرا، جیسا یقول آیت نمبر 164 غالباً پہلے صفحے کی آیت کریمہ ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف دیکھ لیا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے قبلہ کو آپ کے پسند کے مطابق کر دیا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید میں کہ جب یہودیوں نے تانا دیا تھا، جب اللہ کے رسول مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں بیت المقدس کی طرف 17 مہینہ یا کچھ کم و زیادہ آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، تو یہودیوں نے تانا دیا کہ یہ کہتے ہیں دین ابراہیم ہم لائے ہیں، تو دین ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا اور یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری جب یہودیوں نے تانا دیا، تو نبی کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ بھی بیت المقدس بلکہ خانہ کعبہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، نبی کی محبت کی نماز پڑھ رہے تھے اور آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے آسمان کی طرف بار بار دیکھنا، چہرے مبارک کرنا دیکھ لیا، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے قبلہ کو پسند فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، 2 رکعت پر آپ قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر 2 رکعت مکمل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے محبت کی، نبی کی شہد کی قسم کھائی، نبی کی روح کی قسم کھائی، اور نبی کو راضی رکھنے کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی آیت، اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی یہ والی آیت قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اور نبی کے دوستوں سے دوستی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے جو آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، تمہیں اپنا رسول جانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا، اور اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور محبت کی 4 نشانیاں ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ کسی سے محبت ہو تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ 4 کام کرتا ہے، اس کے روح کی قسم کھاتا ہے اور اسے راضی رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور محبت کی 4 نشانیاں ہیں، مفلسی، وسواس، انس و پیار، کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، تو جبریل اور میکائیل نے عرض کیا کہ بار الہ تو انہیں اپنا خلیل کہتا ہے، خلیل کے اندر وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ دوست ہے، دوسرے دوست کہتا ہے تو دوست کی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل دوست کی نشانی کیا ہے، خلیل کی پہچان کیا ہے تمہارے نزدیک؟ انہوں نے کہا کہ اے مولا جو مشقت سے حاصل ہو سب اپنے محبوب پہ خرچ کر دے، تو لہٰذا میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تم ان کا امتحان لینا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو کہ ان کے اندر وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں۔
تو حضرت جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھیڑیوں کے ریوڑ میں تھے۔ 4000 کتے جس کے گردنوں میں سونے کا پٹا لگا ہوا تھا، وہ ان کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں، ایک فرشتہ حضرت جبریل کہتے ہیں پاک ہے وہ رب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے حاصل کرنے والے کتے ہیں، اور پاک ہے وہ رب جو بڑا کریم ہے، پاک ہے وہ کریم جو بڑا رحیم ہے، پاک ہے وہ رحیم جو بڑا رحمان ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑا ستار ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑا قدوس ہے، پاک ہے وہ قدوس جو بڑا غفار ہے، ستار ہے، عزیز ہے، وہاب ہے، پاک ہے وہ رب جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب یہ باتیں کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں شخصوں کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم تم دونوں کون ہو؟ کہا ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کہا اللہ کے بندے ہو تو تجھے اس مالک کی قسم، اس رب کائنات کی قسم، جو بات تم نے کہی ہے ایک بار پھر سے دہرا دو، میں تمہیں ساری بکریاں ریوڑ کی تمہیں عطا فرما دوں گا اور میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، میں تمہاری بکریاں چراؤں گا۔ وہ ایک بار جملہ پھر کہیں، وہ اس کی تعریف پھر کرے، میرے کان ترس رہے ہیں اس کی تعریف سننے کے لیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں، اصلی صورت میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے، آپ اپنے امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے، لہٰذا آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور محبت آہ و سرد بھرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پہ مناجات کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی پیغام اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ ہمیں ذرے برابر محبت دے دے، ذرے بھر محبت دے دے، اپنی محبت دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفت و شنید ہونے لگی۔ اللہ کے گفتگو میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے شیرین مٹھاس میں اس قدر وہ ڈوب گئے اللہ کے کلام کی مٹھاس میں کہ اس کا پیغام ان کو خیال اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے نے تم سے ایک پیغام کہا تھا ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بار الہی، ہم آپ کے کلام کی لذت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ اس کا پیغام ہمارے ذہن سے اتر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو کسی کا پیغام ہو وہ امانت ہے، اور امانت اس کا پہنچانا چاہیے پیغام، جو نہیں پہنچاتا یہ خیانت ہے، خیانت کرنے والے کو میں اپنا دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اسی وقت جب تجھ سے میرا بندہ کہا تھا کہ اللہ اپنی ذرہ برابر محبت دے دے، تو میں اسی وقت اس کو اپنی محبت دے دیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور اس کی تلاش کی، آبادی میں بہت تلاش کی، وہ نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے مولا، وہ تیرا بندہ کہاں ہے؟ کہا اے موسیٰ، وہ تیری سبب سے بھاگ گیا۔ میری سبب سے بھاگ گیا؟ کہا جس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے اس کو لوگوں کی کیا ضرورت، وہ جنگل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے کہ شیر اس کے جسم کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو محبت کرتا ہے اور یہ حالت؟ تو فرمایا میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو طرح طرح سے آزماتا ہوں، اس کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو آخرت میں تو سر اٹھاؤ۔ جو جواہرات یاقوت اور قبا شریف تھا اس کا مرتبہ آخرت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اے پاک پروردگار عالم، تو میرا خدا ہے۔